अजीजान मन, क्या पाकिस्तान की फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है? और डीजी आईएसपीआर डीजे बाबू जो हैं, जिनके वालिद साहब जिनों से बिजली पैदा करना चाहते थे, वो हमें अब बताते बताते थकते नहीं है। और उनसे पहले जितने भी आए वो भी हमें डीजी आईएसपीआर ये बताते बताते थकते नहीं है कि फौज को सियासत में मत घसीटें। लेकिन क्या आपको जवाब तो पता है, लेकिन क्या सबूत हैं जिससे पता चलता है कि ये सरासर बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं? इनका सियासत से भी ताल्लुक है, करप्शन से भी ताल्लुक है, हुकूमतें बनाने से भी ताल्लुक है, हुकूमतें तोड़ने से भी ताल्लुक है। शायद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक गुज़िश्ता प्रोग्राम में सामने आ चुके हैं। आपने कहा था कि जो बातचीत उन्होंने की इंतहाई होशरबा इंकशाफात थे, उनको आगे लेके चला जाए, इसलिए आज शाहिद कादी साहब के साथ हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर दिस प्रोग्राम। शुरू करते हैं। अजीज़ान मन, आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदेद। शाहिद काजी साहब को हम वेलकम करते हैं। एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एनबीसी न्यूज के नुमाइंदा रह चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी हैं, डिसिडेंट जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त बरतानिया के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप आवाज हक बुलंद करें तो आपकी आवाज को मुसलसल दबा दिया जाता है, और न सिर्फ दबा दिया जाता है बल्कि आपकी आवाज को खत्म कर दिया जाता है। हाल ही में आपको पता है कि लंदन के अंदर काजी साहब, मैंने अपना एक रिपोर्टर भेजा, अशरफ खान उनका नाम है मुसलमान, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, गुजरात से उनका ताल्लुक है। इल्फर्ट का इलाका ईस्ट लंदन का इलाका है, जहां पे बहुत ज्यादा आपको पता ही है कि यहाँ पे मुसलमान पाकिस्तानी होते हैं, पूरा पाकिस्तानियों का इलाका है। 60 गिन के पाकिस्तानियों से उन्होंने कहा कि यार आप जरा बात कर लो आके इमरान खान और साइफर लीग के ऊपर। 60 में से सिर्फ एक बंदा उनको मिला जिन्होंने आके बात की। सब इतने ज्यादा डरे हुए हैं, खौफ के बुत यहाँ पे भी कायम है कि बोले तो हमारी जायदादें पाकिस्तान में जब्त कर ली जाएंगी, नया कानून आ गया है। तो इस कानून के बारे में सबसे पहले बताइएगा कि आप क्या कहते हैं। आपकी अपनी जायदाद, मेरी तो जब्त उन्होंने कर ली है, आपको अपनी जायदाद जब्त होने का डर नहीं है सर? नहीं सर, वो तो ऑलरेडी मैंने आपको जैसे बताया ट्वीट में, हुमायूं जोगिज़ई है जो कि रिटायर्ड कैप्टन है और कोयटा में सीसीपीओ था, और उसने कब्जा किया हुआ है। मेरे वकला को पता है, मौजूदा चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, ये मेरे वकील थे केस में, जमाल मंदोखेल साहब। फिर उन्होंने जोक में अपना नुमाइंदा मेरे लिए मुकर्रर किया, हम केस जीत गए, फिर हाई कोर्ट गए ये लोग। एक हैं नियाजी साहब हैं, उन्होंने कब्जा किया था। तो अभी रिसेंटली जब मैं कोयटा गया जी, पता चला कि हुमायूं जोगिज़ई साहब ने उस पर कब्जा किया और उसके अंदर टेम्पररी तौर पे एक टाल वाले को रखा हुआ है। तो मैंने वकील से पूछा, ये इतना बड़ा नवाब है, इतना बड़ा इसकी जायदादें, ये कर क्या रहा है, 18,000 रुपए ले रहा है मेरे इतने बड़े घर का। उसने कहा तुम बड़े सादे हो, ये जो है 2-3 साल इससे किराया लेगा, इस पे अपनी मलकियत फिर जाहिर करेगा। और मैंने कहा अच्छा। तो प्रॉब्लम इसको रोब तहसील से हो रही, रोब तहसील वाले नहीं मान रहे। बाकी जो है, मैंने जस्टिस आशिम काकड़ का आपको बताया, वो हम प्याला और हम ख्याल दोनों हैं। उसने कोयटा में बहुत सारी जमीनें कब्जा की है। जस्टिस आशिम काकड़ ने मेन एयरपोर्ट रोड के ऊपर उसके प्लाजे खड़े हैं, उसका सुपर मार्केट है जो सब उसके भाई के नाम पर है। वो हुमायूं जोगिज़ई की पुष्पनाई कर रहा है। और जायदाद जब्त करने का मैं क्या कह सकता हूं, ये फस्तायत का कानून है। उस दिन आपने देखा दूसरे मुल्कों में, या फौज के खिलाफ या रियासत के खिलाफ बात करने पे आपकी जायदाद जब्त हो जाएगी। मैंने तो बिल्कुल अपना पाकिस्तानी सिटीजनशिप गिव अप कर दिया है, तो मुझे तो परवाह नहीं है कि वो जो भी करे। आपने बोला ना कि लोग जो डरते हैं, मैं आज आपके थ्रू ब्रेकिंग न्यूज देता हूं कि जब मैंने डीजीएमआई के खिलाफ वो ट्वीट किया था, जिसमें वो लड़की के अपने बेटे को हवाले करने का और वो जो किया स्टोरी मैंने की थी, तो मुझे 25 मई को एक मेजर नोमान मंसूर का फोन आया। मेजर नोमान मंसूर, इसका पता, मतलब मैं उसको जानता हूं, अच्छी तरीके से जानता हूं। उसने मुझे फोन पे धमकियां दी, उसने कहा तुम ट्वीट डिलीट करो क्योंकि इंडियन आर्मी के अकाउंट तुम्हारी ट्वीट की स्टोरी को फैला रहे।
تو میں نے بولا کہ صرف انڈین آرمی اکاؤنٹ نہیں ہے، تو فیس بک پہ بھی ہے، انسٹاگرام پہ بھی ہے، ٹویٹر پہ بھی لوگوں نے میرا نام ہٹا کے وہی کہانی کاپی پیسٹ کر کے اپنے نام سے لگا دیے، تم کس سے ہٹاؤ گے؟ بولا نہیں تم ڈیلیٹ کرو، تم سورس ہو اس بات کی۔ تو میں نے بولا بھائی میں تو نہیں ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ بولے تباہ ہو جائے گا، تمہارا خاندان کو تباہ کر دیں گے۔ میں نے نام اس لیے لیا ہے تاکہ وہ سن رہا ہے میری یہ بات، میجر نعمان منصور، اس نے مجھے دھمکی دی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم کرو، تم دھمکیاں دو۔ تو میں اور آپ جیسے لوگ لڑ لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، عام لوگ بیچارے نہیں لڑ سکتے، عام لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ میرے 2 دوست ہیں کوئٹہ میں، ان کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے صرف واٹس ایپ پہ میری ویڈیو کو فارورڈ کیا دوسروں کو، کچھ گروپ میں، یہ جو آپ کے ساتھ میں نے پروگرام کیا تھا اور دوسرا جو پروگرام ہے میرا عمران خان والا، وہ انہوں نے فارورڈ کیا، ان کے پاس پہنچ گئے، سادہ کپڑوں میں فوجی پہنچ گئے۔ تو پھر ان سے باقاعدہ ایفیڈیوٹ لیا عدالت کا کہ ہمارا شاہد قاضی سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اندازہ کرو، یعنی کہ ویڈیو فارورڈ کی انہوں نے صرف۔ کیپٹن سارے کپتانوں کی دم پہ آپ نے پیر رکھا ہوا ہے۔ کیپٹن عبد الخالق جو سپیکر ہے، وہ آپ کو پتا ہے کیپٹن عبد الخالق جو ہے وہ اتنا بڑا، بہت بڑا سا جسہ، بہت بڑا ان کا ڈشکرا قسم کا آدمی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جب یہ پی ایم اے کے اندر تھا 84 لانگ کورس کا، تو اس کو اوپوننٹ نہیں ملتا تھا، باکسنگ ہوتی ہے سیکنڈ ٹرم کے اندر۔ تو عبد الخالق کو جو ہے نا، ہاں وہ بہت دشکرا ہے نا، آپ کو پتا ہے، بہت اونچا لمبا کا، تو اس کا وزن بھی زیادہ تھا۔ تو اس کو علیحدہ باہر بٹھایا گیا تھا کہ کوئی بھی اگر ڈک ڈاؤن کرتا تھا، نیچے دیکھتا تھا، تو ادھر سے پیٹسو جو فزیکل ٹریننگ آفیسر ہے یا ٹرم کمانڈر کہتا تھا خالق گیٹ ان، ہٹ ان۔ خالق پھر اس کو کوٹتا تھا بیٹھ کے کہ بھائی تم نے نیچے کیوں دیکھا ہے۔ تو خالق کو تو انہوں نے رکھا، بلی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے عبد الخالق کا نام لے دیا، اس کو ایکسپوز کر دیا، تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا۔ لیکن ایک بات بتائیں، آپ نے ایک سٹوری اس سے پہلے بھی تو کی تھی جو میں نے کنفرم کی تھی، آپ نے کی تھی جی، ڈی جی رینجر سندھ کو ایک کپتان کی بیوی کو زبردستی پریزنٹ کیا گیا تھا۔ آپ کی سٹوری کے اوپر جو ہے وہ اس سے پہلے ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی دونوں رپورٹ دے چکی تھی اس کے اوپر، اور یہ سلسلہ جو ہے ایک چل رہا تھا اس کے اوپر، سنا بی بی کا معاملہ جو تھا، اور یہ کوئٹہ کے اندر بڑا ایک عام سلسلہ ہے، پنک فار پنکیز کا، ہر سٹاف کالج کے اندر جو ہے اس طرح کے معاملات، سکینڈلز سامنے آتے رہتے ہیں۔ آپ کو اس طرح کے سکینڈلز کے بارے میں کوئٹہ میں رہتے ہوئے کوئی علم ہوا کبھی؟ کیونکہ فوجیوں کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے تھے آپ۔ سر آپ کیا بات کرتے ہیں، یہ جو ہمایوں جوگزئی کا میں نے نام لیا نا، یہ ہمایوں جوگزئی 80s میں، 86 کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ایس پی تھا کوئٹہ میں، ایس پی سٹی، جو پنجاب میں جو آئی جی رہا ہے اسلم ترین، یہ ڈی ایس پی تھا۔ اسلم ترین اور ہمایوں جوگزئی کو ایک مخبر نے نہیں، سوری میں بتاتا ہوں، اطلاع ملی کہ یہاں کینٹ میں، اس زمانے میں 80s میں آپ کینٹ میں آ جا سکتے تھے، کینٹ میں جو ہے ایک کی کلب چل رہا ہے، اس میں بیویاں سواپ ہوتی ہیں۔ میں ہمایوں جوگزئی کا نام اور ڈی ایس پی اسلم ترین کا نام لے کے بول رہا ہوں، جو اس وقت ڈی ایس پی تھا، بعد میں آئی جی پنجاب لگا ہوا، یہ بھی یاد رکھیں، ڈی آئی جی فیصل آباد، آئی جی پنجاب۔ اچھا، انہوں نے وہاں پہ چاپا مارا، مارنے پہ جی جو گرفتار جو لوگ پکڑے گئے، وہ کوئی کیپٹن تھا آرمی کا، کوئی میجر، کوئی کرنل، مطلب آرمی کا کی کلب تھا وہ۔ تو یہ تو بڑے پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ یہ تو قاضی صاحب بڑا سنگین الزام ہے، بغیر کسی ثبوت کے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ مطلب بات نہیں کر سکتے، لیکن آپ وٹنس سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، تو بہت سنگین الزام ہے، کر سکتے ہیں آپ۔ یہ دونوں افراد زندہ ہیں، ہمایوں جوگزئی بھی زندہ ہے، اسلم ترین بھی زندہ ہے، ان دونوں۔ اس کے یہ سٹوری بھی مجھے ہمایوں جوگزئی نے خود سنائی۔ اچھا، میں نے ہنسی میرے کو آ گئی، میں نے بولا آپ کو اطلاع کس نے دی اس کلب کی؟ کہتا ہے وہ بھی فوجی ہی تھا۔ میں نے بولا تو اس نے اب کیوں اطلاع دی؟ کہتا ہے کیونکہ اس کی بیوی بدصورت تھی، اس کو ممبرشپ نہیں دے رہے تھے لوگ۔ یار ہم لوگوں کو بڑی ہنسی ہے۔ میرے خیال میں تھوڑی بہت ایگزیجریشن یہاں پہ مجھے نظر آتی ہے، لیکن اگر یہ ہے تو میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، میں قسم کھا رہا ہوں، یہ ہمایوں جوگزئی کے الفاظ تھے۔ آج اگر وہ ڈرتا ہے اور بولتا ہے کہ شاہد قاضی جھوٹ بول رہا ہے، وہ الگ بات ہے۔ یہ سٹوری ہمایوں جوگزئی نے مجھے خود کی ہے، اور ایس پی زمانے کی اس نے۔ آپ عبد الخالق کی بات کرتے ہیں، یہ جنرل فیصل نصیر کا یہ وہ ہے، رائٹ ہینڈ ہے یہ بلوچستان میں۔ ابھی جنرل، میں جب کوئٹہ گیا تھا ابھی،
تو یہ جنرل نصیر کی بیٹی کی شادی میں اسلام آباد میں موجود تھا. اچھا وہ تو شادی وغیرہ بھی کوئٹہ میں شادی ہوئی ہے اس کی, کوئٹہ میں شادی ہوئی ہے, اسلام آباد یا پنڈی میں تھی. جب میں کوئٹہ میں تھا تو اس کا عزیز میرا دوست ہے, جس سے شادی ہوئی ہے بیٹے کی شادی ہوئی ہے ڈرٹی ہیری کے, وہ تو کوئٹہ کے اندر ہی پوسٹڈ تھا, وہ بندہ کوئٹہ کا ہی بندہ ہے. بس میں اتنا نہیں جانتا, میں اتنا جانتا ہوں کہ کیپٹن عبد الخالق اور اس کے 2-3 کزن یہ اس شادی میں بیٹھے ہوئے تھے. اور سنا ہیروں کے تحفے, ہیرے کے اندر تحفے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو میرا خیال ہے عمران خان نے ڈرٹی ہیری بولا فیصل نصیر کو شاید. جی فیصل نصیر کو اس کے ساتھ بہت کلوز ہے. آپ اندازہ کرو نا کہ یہ آج کل سپیکر بلوچستان لگا ہوا ہے, اور پھر آپ نے بولا کہ میری باتوں پہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے. میں نے ایک لفظ سچ بولا ہے بس. ابھی تک اس مائنڈ سیٹ میں ہے کہ پی ایم اے والا مائنڈ سیٹ ہے کہ اب فیصل نصیر یا کوئی مجھے بولے گا تو میں شاید قاضی کو مکے مارنا شروع کر دوں گا. ابھی بھی پی ایم اے مائنڈ سیٹ میں بیٹھا ہوا. راجا صاحب مجھے باکسنگ نہیں آتی ہے, شاید میرے کو مار دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں نے سچ بولا ہے. میں نے ہمایوں جوگزی کا جو آپ کو بیان دیا 100% میں اس کو اوت اٹھانے کو تیار ہوں کہ مجھے اس نے ہمایوں جوگزی نے بولا. ڈی ایس پی اسلم ترین, میں بار بار ڈی ایس پی کہتا ہوں, آئی جی اسلم ترین ابھی ریٹائر ہو گیا, وہ کوئٹہ کا رہنے والا ہے, اس سے پوچھ لے, ہمایوں جوگزی سے پوچھ لے, وہ بولے گا نہیں. کیونکہ ہمایوں جوگزی میرے ساتھ ثنا بچہ کے جیو نیوز کے پروگرام میں بھاگ گیا. ثنا بچہ کی پروڈیوسر نے کہا, وہ ہمایوں جوگزی کو پتا چلا کہ آپ آ رہے ہو تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. پھر اس میں لشکری ریسانی آیا, روزی خان کاکڑ آیا اس پروگرام میں, جیو کے پروگرام میں, ثنا بچہ کے پروگرام میں. اچھا تو اس زمانے میں اجازت تھی اس طرح کی بات کرنے کی جیو کے پروگرام کے اوپر؟ وہ بات اس لیے کہ جیو, یہ والی بات نہیں میں نے کی ہے, یہ والی بات جو کی کلب والی, ہمایوں جوگزی نے تحریک انصاف میں شمولیت کی تھی. تو میں نے ثنا بچہ کو بولا کہ یہ وہی ہمایوں جوگزی ہے جب میں تحریک انصاف کا صدر تھا, یہ میرا مذاق اڑاتا تھا کہ تم تانگا پارٹی کے صدر ہو. پھر یہ خود جا کر کے تحریک انصاف میں شامل ہوا. تو وہ پروگرام کا موضوع ایسا تھا کہ بھئی اس کے کیا کرتوت ہے, اس کی ذاتی جیلیں ہیں, اس کی کیا ہے. وہ پروگرام اس بارے میں, جاوید ہاشمی صاحب بھی تھے اس پروگرام میں. شاید قاضی صاحب اس سے پہلے کہ فوج کے سیاسی کردار کے اوپر بلوچستان کے اندر اور باقی پاکستان کے اندر آئیں, یہ بتائیں کہ کوئٹہ کا جو وائن شاپس ہیں وہ بہت زیادہ چلتی ہیں یار, وہ کیوں اتنی زیادہ چلتی ہیں؟ جو شراب کا دھندا ہے کوئٹہ کے اندر, وہ مری بروری جو ہے اس کا بہت بڑا ٹھیکہ ہے کوئٹے کا. اتنا زیادہ کوئٹے کے اندر شراب آپ لوگ بلوچستان کے اندر بہت زیادہ پیتے ہیں, یہ کہاں جاتی ہے اتنی شراب کوئٹے کی جو ہے, کوئٹے کی جو شراب کی جو؟ اس کے بارے میں کچھ بھی کہوں گا نا تو وہ سراسر زیادتی ہوگی, کیونکہ واقعی مجھے علم نہیں ہے. جو اتنا علم مجھے ہے کہ وہ شراب زیادہ تر مسلمان ہی پیتے, لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون لوگ ہیں. مطلب محفلوں میں تو آپ کو پتا ہے شراب وہاں پہ یہ منسٹروں کی, وزیروں, مشیروں کی محفلوں میں تو ہے. کوئٹہ کینٹ کے آفیسرز جو ہیں وہ بڑے باقاعدگی کے ساتھ, یہ تو میں گواہی دینے کو تیار ہوں, وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں سے خریدتے ہیں, کیونکہ کوئٹہ کے اندر پورے پاکستان کی انفینٹری کے پوری تمام فوج کے آفیسرز کو کوئٹہ آنا ہوتا ہے, لیفٹیننٹ کپتان سے لے کے میجر تک ان کو آنا ہوتا ہے انفینٹری اسکول میں. بالکل انفینٹری اسکول کے اندر, تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں. لیکن یہ صرف اور صرف مقصد صرف بتانے کا یہ ہے کہ اللہ کی فوج ہے, یہ بولتا ہے وہ عاصم منیر, یہ کتنے ایک اللہ کی فوج ہے. تو وہ تو پھر سٹاف کورس کے لیے بھی آتے ہیں, اگر وہ پہنچ جائے اس لیول تک پھر میجر کے بعد وہ سٹاف کورس بھی کرتے ہیں. لیکن انفینٹری اسکول بالکل 100% انفینٹری اسکول کے بات آپ نے کہی, میں اس بارے میں واقعی میں نہیں جانتا. مجھے بتائیں سر کہ میں سمجھ گیا, ٹھیک ہے آپ درگزر کرنا چاہتے ہیں بات سے, حالانکہ پتا تو آپ کا اچھا ٹھیک ہے نا, مت بولے نا, مت کریں آپ, ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سر فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ڈی جے بابو کہتا ہے. ڈی جے بابو یار سچا ہے یا جھوٹا ہے, اور اگر جھوٹا ہے تو کیوں جھوٹ بولتا ہے, یہ تو بتائیں. 100% جھوٹ بولتا ہے, 100%. کیسے پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے فوج کی حکومت ہے ہی, لیکن بلوچستان خاص طور پہ افسوس کس بات پہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. یہ نام یاد رکھے, کرنل غضنفر, ان کا تعلق راولپنڈی سے. میرے زمانے میں کرنل غضنفر ایف سی سے ریٹائر ہوئے, ایف سی سے ریٹائر ہوئے اور آئی ایس آئی پولیٹیکل ونگ کے ہیڈ لگے. ٹھیک ہے. اس زمانے میں کوئٹہ میں سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر صدیق اور
कर्नल ये 2 IC जो थे, किस सन की बात कर रहे हैं आप? ये मैं आपको बात कर रहा हूँ अराउंड 2005, 6, 4, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, 3, ठीक है, 2 जी। तो ठीक है। ब्रिगेडियर सदीक सेक्टर कमांडर थे, कर्नल फयाज चौधरी 2 IC थे। ये जो साहब बाद जो में है ब्रिगेडियर कर्नल, बन गए, जो बाद में अच्छा ब्रिगेडियर फयाज बने। वो तो मेरा ख्याल है NLC में चले गए थे लास्ट, मुझे पता है फुल जी, जी, कर्नल होके NLC में चले जी, गए थे। जी, जी। बहरहाल ये कर्नल गजनफर साहब जो है ये मेरे शोरूम इसलिए आए क्योंकि मैंने इनसे एक मेहरान गाड़ी ली, डार्क ग्रीन कलर की थी, कर्नल रावलपिंडी का फयाज वो नंबर। दाढ़ी वाले ना, दाढ़ी नहीं वाले नहीं कर्नल सर, फयाज। दाढ़ी नहीं थी उनकी, उनकी ठीक, सिर्फ ठीक। मूछें थी। वो इतना ओके। सिगरेट पीते थे कि उनकी आवाज जो है ना ये बंद हो गई थी। मतलब अगर सलाम करते थे तो अस्सलाम वालेकुम ऐसे बोलते थे। टेंशन बहुत है। तो मेरे शोरूम में बैठे थे हम, मैंने इनसे गाड़ी ली थी, तो खैर इन्होंने मेरे देखा, भाई यार कोई आ रहा है, मिल रहा है, फलाना है, ये वो। मुझे कहता है कि तुम सियासत में आ जाओ। मैंने बोला नहीं भाई, मेरे सियासत में नहीं आना है। कहता है तुम सिर्फ मुस्लिम लीग का ज्वाइन कर लो, वजीर लगाना मेरा काम है। ये उस जमाने में कर्नल फयाज ने आपको कहा? कर्नल गजनफर ने मुझे कहा, अच्छा। ये पॉलिटिकल विंग का हेड था। तो मैंने कहा कि यार खुदा से मानो, जाम यूसुफ तो वो है, टट्टू है, मैं उसके साथ कैसे शामिल हो जाऊं? अभी तो उसका इंतकाल हो गया, लेकिन उस जमाने में वो CM था। अच्छा। तो मुझे कहता है तुम दिल में गाली दो लेकिन ऊपर ऊपर जिंदाबाद बोलो। मैंने बोला इतनी मुनाफकत मुझे नहीं आती। बोला वजीर लगाना मेरा काम है। मैंने बोला मैं इतनी मुनाफकत मुझे नहीं आती। अच्छा, फिर मैं इसको पैसे देने जब इसके ऑफिस गया, सेरीना होटल के पीछे जो ISI का ऑफिस है, जब मैं पैसे देने गया तो पता नहीं मुझ पे रोब डालने के लिए या कुछ आया। बेटा बोला कैसे सियासत व्यासत की बात हुई, चाय मंगाई थी, तो बोला मैं अभी फोन करता हूँ जाम को, सुनना तुम। मैं फिर दोबारा से कहता हूँ कसमें खाना मेरी आदत नहीं है, जिसने मेरी बात मानना है माने, जिसने नहीं मानना है मुझे सिवाय अल्लाह के किसी की परवाह नहीं है। इसने फोन उठाया जाम को, इसने डायरेक्ट फोन किया वजीर आला बलूचिस्तान जाम यूसुफ को। कहता है हाँ जाम कैसे हो? मैं ऐसे देख रहा हूँ कि यार ये झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है। तो आगे से वो कहता है जी मैं ठीक हूँ फलाऊं। बोला अच्छा जरा चेती करके जरा आजा मेरे दफ्तर। कसम से ये उसके अल्फाज, एक वजीर आला को जो अपना एक वो रखता है, वो लसबेला के जाम है, आपको पता है उनका खानदान है, कोई बैकग्राउंड है, ये उसको कहता है चेती करके मेरे दफ्तर आ जाओ, छेती करके मेरा दफ्तर आ जाए, चेती करके मेरा दफ्तर आ जाओ। यार एक रिटायर्ड कर्नल वो ISI आप चलाती अंदाजा है पूरे करो। का पूरा सिस्टम वहां। तो फिर मैं, उसने आगे से बोला शायद मैं आधे घंटे में आता हूँ। मुझे कहता है कि बैठो आज मैं जाम से तुम्हें मिलवाता हूँ। मैंने बोला भाई मेरे को नहीं मिलना है, मेरा काम बहुत है, शोरूम में मेरे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मैं चाय पी के अपना पैसे उठा करके, वो पैसे उसको दे करके मैं वापस शोरूम चला गया। तो ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको दी। इसके बाद सनाउल्लाह ज़ेरी जो बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर लगा। जी जी। सनाउल्लाह ज़ेरी की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये हर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का गुड बॉय होता है। कभी कभी थोड़ा सा भटक जाता है। भटक कैसे जाता है कि बदमाशी इसका शौक है सनाउल्लाह ज़ेरी का। तो ये भी मैं आपको ऑन ओथ कहता हूं कि ये किस्सा मुझे उन्हीं दिनों में, ये सर किस्सा है 2009 का, जुलाई 2009 का किस्सा है। ब्रिगेडियर सैयद असमत हुसैन शाह बुखारी, सीसी सिग्नल्स बलूचिस्तान, नॉट ओनली कोयटा, सीसी सिग्नल्स बलूचिस्तान। वो लाल, वो गाड़ी पे लाल झंडा उनका लहराता था, मतलब वो फ्लैग गाड़ी में फिरते थे। जी जी, 12 कोर का। उन्होंने मुझे बताया कि यार ये कितना बदकिस्मत है, सनाउल्लाह की बात की। ये वही ब्रिगेडियर साहब है जिनको फौज ने खुद उठा लिया था बाद में। फौज ने ब्रिगेडियर साहब को खुद उठाया, और लंबी चौड़ी स्टोरी है। अच्छा बताएं, आप खुल के बात करें। सर मैं उनके जनरल का नाम तो नहीं जानता, लेकिन ब्रिगेडियर बुखारी साहब का जो जनरल था, उनको फौज ने कोई जिम्मेदारी दी हुई थी कि आप ये बलूचिस्तान में कोई जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको डंप करने के लिए जमीन हासिल करो।
پھر اس کو کھود کے اس میں وہ ڈمپ کرنا ہے انہوں نے نیوکلیئر ویسٹ. تو انہوں نے وڈ کے پاس خزدار اور وڈ کے درمیان پہاڑوں میں بہت جیسے لاکھوں کیا بولتے ایکڑ زمین کا انہوں نے سودا کیا, جس میں یہ بریگیڈیئر صاحب بھی شامل تھے, ثناء اللہ زہری کا بھائی ظفر اللہ زہری بھی شامل تھا, اور ایک اور بندہ ہے وہ پھر لورلائی کا ہے, لورلائی والے جو غزئی ہے وہ. تو جب انہوں نے یہ زمین لی, مجھے ایگزیکٹ پرائس نہیں معلوم ہے, میں کیوں جھوٹ بولوں, ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے وہ زمین 8 آنے کا 50 پیسے کا فٹ تھا یا گز تھا, سوری کوئٹہ میں فٹ نہیں گز, بلوچستان میں گز چلتے تھے. 8 آنے کا گز لیا اور فوج کو 120 روپے کا بتایا. مطلب اتنا بڑا ڈفرنس. مجھے نہیں معلوم اصل پرائس کیا تھی, انہوں نے کیا دی, یہ میں ایگزامپل کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے 8 آنے کی زمین 120, اب وہ ایکڑوں پر مشتمل تھی, سینکڑوں ایکڑ تھے اس میں. یہ انہوں نے فوج کو بیچ دی. اب پیسے پتہ نہیں فوج نے دیے کس نے دیے, انہوں نے وہ سارے منسٹری آف ڈیفنس سے پیسے انہوں نے اٹھائے ہوں گے. منسٹری آف ڈیفنس سے, اس کا مجھے معلومات نہیں ہے. یہ اسرار زہری, ظفر زہری, بریگیڈیئر صاحب اور جوگزئی صاحب, انہوں نے جنرل صاحب کو یہ زمین, جنرل صاحب کو پتہ تھا اس مارجن کا کہ 8 آنے کی لی اور 120 کی دے رہے ہیں, وہ شامل تھے اس میں. بہرحال وقت گزرتا گیا. ان کوئٹہ سے ان کا ٹرانسفر ہوا بخاری صاحب کا پنڈی. جب پنجی ٹرانسفر ہوا تو یہ گم ہو گئے, مطلب کوئی آل احوال ان کا نہیں تھا, نہ میرے سے فون پہ کوئی رابطہ ہوا. انہوں نے 1-2 دفعہ یہاں کوئٹہ میں کسی کیس کے سلسلے میں میری ہیلپ کی تھی. میں کیوں آپ کو جھوٹ بولوں, انہوں نے ہیلپ کی تھی میری. تو وہ بھی بڑی زبردست سٹوری ہے, وہ ہیلپ والی, وہ پھر کسی دن کریں گے. بھائی بندہ غائب ہو گیا, چلا گیا, بالکل نہ کوئی رابطہ نہ کچھ. میرے پاس ایک فون نمبر ہی تھا. اچھا ان کی میں شکل بتاؤں آپ کو, 100% چیف آرمی سٹاف جنرل کیانی جیسے لگتے تھے یہ. جب یہ گاڑی میں نکلتے تھے, جب یہ ٹوپی پہنتے تھے نا, تو لوگ سمجھتے تھے شاید کیانی آ گیا. ان کی شکل اتنی ملتی جلتی تھی. بہرحال بھائی میک دا لانگ سٹوری شارٹ, بریگیڈیئر صاحب غائب ہو گئے. بس میں نے بولا شاید ریٹائر ہو کے باہر چلے گئے ہوں گے, کچھ ہو گیا ہوگا, میں بھی بھول گیا ان کو. کافی عرصہ گزرا. ایک دن دیکھتا ہوں ٹک سے 1 سال 1.5 سال بعد بریگیڈیئر صاحب سفید شلوار قمیض میں میرے شو روم میں داخل ہوئے. بڑی گپے شپے ہوئی. وہ میرا جو کمینہ بہن ہوئی ہے نا, وہ میرے کو آہستہ سے پشتو میں کہتا ہے اس سے پوچھی ڈیوٹی پر ہے یا نہیں ہے نا. تو میں نے کہا ابھی اس کو اندازہ کرو آرامی کو, وہ اس کو چائے تک نہیں پلا رہا تھا کہ اگر یہ کہیں ریٹائر ہے. تو میں نے تو میرا چائے بائے منگائی, تو وہ بیچارہ خود ہی شروع کیا اپنا سٹوری. ادھر سے میرا یہ بہنوئی اٹھ کے چلا گیا, بولا میرا ذرا کام ہے. کوئی کام اس کا نہیں تھا. اس نے کہا کہ یہ ہمارے کسی کام کا اب ہے ہی نہیں, یہ تو خود ریٹائر ہو گیا. تو بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ وہ جو ہم نے زمین لی تھی فلان لی تھی, اس کا پول کھل گیا تھا. تو جنرل صاحب نے مجھے بولا کہ یہ سب تم اپنے سر پہ لے لو, تو I will take care of it. تو یہ بڑا نمازی پرہیزگار تھا, تسبیح ہر وقت گھماتا تھا بخاری صاحب. مدینہ سیدہ گجرات کا رہنے والا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے انکار کر دیا کہ نہیں جنرل صاحب, پیسے تو آپ نے زیادہ تر لیے, ہم لوگوں نے تو شاید 10% 20% ایسے لیا ہوگا, باقی پیسے تو آپ لے گئے. تو بہرحال انہوں نے جنرل کو انکار کیا. جب جنرل کو انکار کیا, کہتا ہے بس ایک دن آئے مجھے میرے گھر سے عسکری سے GHQ کے پاس ہے, وہاں سے مجھے اٹھا کے لے گئے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے, اور 6 مہینے تک ان کو نہ گھر والوں سے ملنے دیا, نہ کسی سے ملنے دیا, اور ان کو کال کوٹڑی میں رکھا تھا, اور بس ان سے پوچھ گچھ ہوتی تھی سب. تو بہرحال انہوں نے جو سچ تھا وہ بتا دیا. ان کو تو واپس تو لے آئے, مگر ان سے کافی چیزیں انہوں نے لے لی. مطلب واپس بیچارہ اس قدر غریب ہو گیا یا کمزور ہو گیا, پھر بیریا ٹاؤن میں انہوں نے جاب شروع کر دی تھی. یہ لاسٹ اطلاع تک.
سر ایک بات بتائیں کہ سیاست میں تو فوج کا تعلق ہے اور تو کسی کا نہیں ہے، اور ابھی تو آپ ثبوت کے طور کے اوپر آپ وٹنس اسٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں اور میں اس کی انڈورسمنٹ بھی کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ، لیکن بلوچستان کے اندر جو بندہ جاتا ہے وہ سفارش کر کے، میں کوئی کرنلوں کو جانتا ہوں، لیفٹیننٹ کرنلز کو جانتا ہوں، وہ سفارش کروا کے بلوچستان جاتے تھے کہ آج کل تو نہیں جاتے لیکن آج کل بھی جہاں موقع ملتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، کہ وہ کہتے تھے کہ فوج کے اندر ایک ٹرینڈ آ گیا کہ سر دیکھیں بلوچستان جائیں گے. میرے یونٹ افسر نے مجھے کہا سر تھا بھی کوئٹے کا، اس نے کہا سر میری پوسٹنگ کروا دیں پلیز، کیونکہ میری جرنیلوں کے ساتھ گپ شپ بہت زیادہ تھی. جب میں ڈی ایچ اے کا لینڈ پرووائڈر تھا پنڈی میں اور اسپوکس پرسن تھا پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا، جرنیل میرے ساتھ آگے بیٹھا کرتے تھے تو کہتے ہیں سر میری پوسٹنگ کروا دیں. میں کہا کیوں ماڑا تم کیوں جانا چاہتے ہو ایف سی بلوچستان کے اندر، کیوں بھائی؟ کہتے سر بات یہ ہے کہ میرا کورسمیٹ ہے، اس نے نام لیا، گجر تھا، وہ کہتا ہے وہ میجری کے اندر گیا تھا. کہتے سر وہ وہاں پہ گیا ہے، اس نے جو ہے وہ سال ایک وہاں پہ لگایا ہے، پکڑا تو جاتا ہے بندہ، ظاہری بات ہے آئی ایس آئی یا ایم آئی کو حصہ نہ دو تو رپورٹ آ جاتی ہے، لیکن وہ سال ڈیڑھ نکل ہی جاتا ہے. اور میں اس طرح بہت سے آفیسرز کو جانتا ہوں. اس نے سر کوئی 1.25 ارب روپیہ کمایا ہے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے 2016-17 کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا سر اس نے 1.25 ارب روپیہ کمایا ہے، اور پکڑا تو وہ گیا، اس کو جی ایچ کیو نے اٹیچ کر لیا. جی ایچ کیو میں آگے اس نے کہا کہ ہاں سر میں نے جو ہے وہ یہ 6-7 کروڑ روپیہ کمایا. جی ایچ کیو نے کہا نہیں تم نے جو ہے وہ 12 کروڑ کمایا. اس نے کہا سر نہیں میں نے 8 کروڑ کمایا. 8 کروڑ کے اوپر ان کی ڈیل ہوئی، اس نے 8 کروڑ روپیہ فوج کو جمع کرایا اور فوج نے اس کو فارغ کر دیا بغیر پینشن بغیر اس کے. لیکن اب اس کے پاس 1 ارب روپے سے اوپر پیسہ ہے، وہ سارا وائٹ ہو چکا ہے، اور اس سے اس نے ڈی ایچ اے پنڈی کے اندر اسلام آباد میں اپنا گھر خریدا ہے اور وہ پراپرٹی کا اپنا بزنس کر رہا ہے، کمرشل پلازے وغیرہ کر رہا ہے. تو میں چپ کر کے وہاں پہ جاؤں گا سر، میں بھی سال 1.5 سال 2 سال وہاں پہ لگاؤں گا، مال بناؤں گا اور واپس آ کے اسی طرح پکڑا تو میں جاؤں گا، لیکن اس میں سے جو ہے وہ 10% میں مان جاؤں گا کہ ہاں میں نے کھایا ہے، وہ جمع کراؤں گا، باقی میرا اپنا ہے اور میں یہ پروگرام چلاؤں گا. کیا یہ واقعی آپ نے اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں بلوچستان کے اندر ہوتے ہوئے؟ سر سینکڑوں. آپ نے تو بہت بڑے افسر کا نام لیا، میجر، آپ نے کہا نا میجر تھا وہ. میں آپ کو نام لے کے بتاتا ہوں، کوئٹہ کے کسی بھی بندے کو فون کر کے بولے جاؤ اس بات کی تصدیق کرو. ایک صوبیدار جو حوالدار لگا شیلا باغ پہ ایف سی میں، ٹھیک ہے، وہ ایز اے صوبیدار ریٹائر ہوا. تو مشہور کس نام سے؟ صوبیدار حاجی محمد علی کاکڑ. یہ ایف سی سے صوبیدار ریٹائر ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ کوئٹہ میں جا کے میزان چوک، ایک بہت ہی مشہور چوک ہے میزان چوک، جی صوبیدار محمد علی کا پلازا جو ہے نا وہ میزان چوک پہ بنا ہوا ہے. یہ بات کی آپ تصدیق کسی سے بھی کر لو یار، ایک ایف سی کا صوبیدار اور اتنا بڑا پلازا جو ایک قسم کا کوئٹہ کا ٹریڈ مارک بن گیا ہے. آپ تو میجر کی بات کر رہے ہو، آپ تو کرنلوں کی بات کرتے ہو. ایک حوالدار نے صوبیداری میں ریٹائر ہونے سے پہلے کوئٹہ میں بلڈنگ کھڑی کر دی، اور وہ بھی خاص میزان چوک پہ، جہاں پہ آج کل زمین 1 فٹ نہیں ہے، فٹ وہ ₹1,00,000 سے اوپر ہے، ₹1,00,000 سے اوپر ہے فٹ. یار اس نے پلازا کھڑا کر دیا. میں نے نام بھی بتا دیا. کوئٹہ میں آپ کا جاننے والا کسی کو فون کریں، بولے میزان چوک پہ یہ کیا بتاتا ہے محمد علی کاکڑ صوبیدار کا پلازا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ ہاں بھائی یہ بات سچ ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے، آپ فوج میں رہے، پہلے زمانے میں فوج ایز اے سزا کے طور پہ لوگوں کو بلوچستان بھیجتی تھی ایف سی میں. ایسا وقت آیا میں 3-4 نام آپ کو لے دوں گا کہ جنہوں نے 8 کروڑ روپے اپنے جو بھی ہوتے ہیں جی ایچ کیو میں ان کو پیسے دے کر کے اپنی پوسٹنگیں کروائی ایف سی میں. ابھی ہو رہا ہے آئی ایس آئی کے اندر پرسنل ڈائریکٹریٹ میں ڈی جی پی جنرل عادل یامین اس کا ڈی جی ہے، بریگیڈیئر عثمان کی انکوائری ہوئی ہے اس کے ڈائریکٹر کی اسی طرح، اور ابھی بھی فرنٹ مین ہے وہاں پہ، پیسے لے کے آئی ایس آئی والے پوسٹنگ کرا رہے ہیں. جنرل باجوہ کو جس بندے نے سب سے زیادہ چڑھایا تھا آئی ایس پی آر کے اندر، عرفان عزیز کرنل، وہ اسی چکر کے اندر شیلا باغ پوسٹ اس کے نیچے تھی، ونگ کمانڈر وغیرہ بن کے وہاں پہ گیا تھا، انے واہ مال کمایا اس نے سارے کا سارا. ان سب لوگوں نے یہ کاروائی جو ڈالی ہوئی ہے یہ تو اب اس وقت، لیکن اس وقت حالات بہت زیادہ خراب بھی تو ہیں ساتھ ساتھ بلوچستان کے. جی اس میں کس طرح فرق ہوتا ہے؟ حالات فوج کے لیے کیوں خراب نہیں؟ وہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. باقاعدہ سازش کر کے، اس میں 2-3 پشتون علاقے کے مشران بھی شامل ہیں جو کہ چمن کے ہیں. عبد الخالق تو ایک
چھوٹا سا کیپٹن تھا نا، یہ جو مشران ہیں چمن کے، ان کے ساتھ ملی بھگت سے پاکستان فوج نے یہ پروگرام بنایا ہوا ہے کہ یہ چمن شہر جو ہے نا، یہ پورا چمن شہر ایک ملٹری کنٹونمنٹ بن جائے، سویلین یہاں سے ہٹ جائیں، غائب ہو جائیں۔ اس کی میں فرسٹ آف آل انہوں نے بارڈر ٹریڈ پہ پابندی لگائی، انہوں نے لوگوں کی زمینیں قبضہ کر کے اس پہ فوجی مارکیٹ بنائے، فوجی مارکیٹ پہ بڑے عرصے تک جنگ جھگڑا چلتا رہا۔ ابھی جو جنرل نصیر کا جو قریبی بندہ ہے، جو کہ کیپٹن عبدالخالق اچکزئی کا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، فیصل اس نے نصیر ڈرٹی ہیری، فیصل نصیر ڈرٹی ڈرٹی ہیری ہیری ڈرٹی ہیری کا ڈرٹی ہیری کا کے ساتھ جو میں نے آپ کو تعلق بتایا عبدالخالق کا، اس نے مجھے ابھی 2024 میں جب میں کوئٹہ گیا تھا تو میں نے اس کو بولا کہ کیا حالات ہے، بولتا ہے بس فوج کا پلان یہی ہے کہ پورا چمن شہر اس میں سویلین نہ ہو، یہ صرف کنٹونمنٹ ہو، کیونکہ اس میں جتنا کاروبار، جتنا سمگلنگ ہوتی ہے نا، وہ سارا ان کے ہاتھ میں آئے گا۔ اور سیکیورٹی کے نام پہ کر رہے ہیں لوگ نا، کہ افغانستان سے حملے ہوتے ہیں اور دہشت گرد آتے ہیں، لیکن مقصد ان کا یہ ہے، کیونکہ جو لانگ پیچ ہے نا، یہاں پہ جتنی بھی سمگلنگ ہوتی ہے پہاڑوں کے تھرو اور دوسرے کے تھرو، وہ سب ان کے کنٹرول میں آ جائے گا، کیونکہ ہر بندے نے کراس تو اس کو کرنا ہے نا، شیلا باغ کے پہاڑ کو کراس کرنا ہے، اس کے لیکن آنا نیچے سارا چمن ہی ہے، کنٹونمنٹ ہوگا۔ اتر کے تو پہاڑوں سے چمن ہی آنا ہے، اتر کے تو پہاڑوں سے چمن آنا ہے، اور چمن سے اوپر جا کر کے پہاڑوں پہ تو چڑھنا ہے۔ تو اگر یہ سارا یہ کنٹونمنٹ بن جائے تو آپ کو پتہ ہے پھر تو مزے ہی مزے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہو، تو پورا چمن انہوں نے قبضہ کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ یہ میری بات آپ آج یاد رکھیں، اگر یہ فوج نہیں گئی یا کچھ حالات نہیں بدلے، یہ پورا چمن شہر کنٹونمنٹ میں تبدیل ہو رہا ہے، اس کو پورا یہ لوگ قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے، وہ کیا کریں گے؟ وہ مائگریٹ کریں گے۔ یہ جو میرا دوست ہے، میں نے اس سے یہی سوال کیا، میں کہا کیوں چمن؟ کہتا ہے کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ، اب میں چمن جا کیا کروں؟ چمن کا رہائشی باشندہ ہے، عبدالخالق کا رشتہ دار ہے، وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، تو آپ اندازہ کرو۔ سر یہ تو سمگلنگ ہے۔ دوسری طرف پنجگور کا جو ایریا ہے، اس میں جو ایران کے ساتھ جا کے بارڈر مل رہا ہے، وہاں ترکی کے ساتھ جو اس وقت ہیروین کی سمگلنگ ہو رہی ہے، اس میں فوج کا کیا کردار ہے؟ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو اس وقت اوپیم کیپٹل آف دا ورلڈ ہے، وہ پاکستان کو کہا جاتا ہے، جو بلوچستان اصل میں بن گیا، افغانستان نے بین کر دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے، تو وہاں پہ پورے قبیلے اور سب کچھ اب آ کے جو ہے وہ پاکستان کے اندر لگ رہا ہے۔ پوسٹ کی کاشت بھی پاکستان میں ہو رہی ہے، وہیں پہ لیبارٹریز ہیں، وہیں پہ فائنل پروڈکٹ تیار ہوتا ہے، ایران جاتا ہے، ایران سے ترکی جاتا ہے۔ درمیان میں اگر کوئی ایف سی والا ایماندار میرے یونٹ افسر کی طرح، مردان کے کرنل جواد خان کی طرح آ جائے، تو اپنے ہی ایف سی کے لوگوں سے ہی گولیاں مروا کے اس کو ختم کروا دیا جاتا ہے۔ اتنا طاقتور مافیا ہے یہ۔ اور ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں سر، وہ تو ایف سی کے پاس بھی نہیں ہے، فوج کے پاس بھی نہیں ہے، پیٹرول والی لینڈ کروزر ہے جی، پیٹرول والی، جی پیٹرول والی لینڈ کروزر۔ تو مجھے بتائیں کہ سر اس میں فوج کا کیا کردار ہے، جو اس وقت اصل پیسہ تو ہیروین کے کاروبار میں پوری دنیا پہ جو کنٹرول اب پاکستان کا ہے، اس میں کیا کردار ہے؟ بچے سے پوچھ لیں، آپ کوئٹہ میں بچے سے پوچھ لیں، جو اتنا پاورفل ہے، بندے کا نام ہے فیض اللہ، وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ کسی ایف سی میجر کا ٹرانسفر تک کروا سکتا ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ لنک جی ایچ کیو کے ساتھ ہے۔ اس کے جنرل، آپ کوئٹہ کے کسی بندے کو فون کرو کہ یار یہ شاہد قاضی کیا کہہ رہے ہیں، یہ فیض اللہ کون ہے، ڈرگ ڈیلر، وہ اتنا پاورفل ہے کہ عام کیپٹن میجر کا تو وہ فون پہ ٹرانسفر کروا دیتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کرو، یہ جو آپ گاڑیوں کا نام لے رہے ہو، یہ گاڑیاں کیا چیز ہے سر؟ اس کے پاس تو بلٹ پروف اور بم پروف لینڈ کروزروں میں وہ پھرتا ہے، بغیر نمبر پلیٹوں کے۔ آپ بتاؤ، ایک عام آدمی بیچارہ موٹر سائیکل پہ نہیں جا سکتا بغیر ہیلمٹ کے یا نمبر پلیٹ کے، اور وہ بندہ جو ہے وہ ان میں سے ایک بندہ تو ایم این اے بھی بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے سیٹ بھی ان سے خرید لی ہے۔ وہ جو ایم پی اے آپ بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس کی نام ہم نہیں لیتے، لیکن بہرحال یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے بندہ، انہوں نے تو سیٹیں بھی خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، سیٹیں خریدنے کا کیا مسئلہ ہے سر؟ ایسے زبردست ان کے ریٹ لگے ہوئے ہیں، بکاؤ مال تو وہ ہے ہی پہلے سے۔ اب میں آپ کو اگزامپل دیا، کرنل غضنفر، ایک ریٹائر کرنل، وہ جام کو کہتا ہے او چیتی ادھر آ، تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے، ان کی کیا اوقات ہے؟ تو سر پھر اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس میں مستقبل کیا ہے پاکستان کا؟
سر دو ہی مطلب اللہ معاف کرے، آپ نے بھی یہ بات کہی ہے، پاکستان کے ٹکڑے ہوں گے، اور اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی حل مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ فوج چھوڑے گی نہیں اقتدار اور وہ طاقت، فوج واپس بیرکوں میں جائے گی نہیں، جیسے کہ ہم سنتے ہیں، ایسا کوئی لفظ، ایسا کوئی جگہ تو ہے ہی نہیں بیرک جس میں وہ چلے جائیں نا، اب تو شہروں میں رہتے ہیں، اب تو آدھے آدھے شہر انہوں نے قبضہ کر لیا، کوئٹہ کا آدھا شہر کنٹونمنٹ ہے، آپ کوئٹہ کے کنٹونمنٹ سے باہر نکلو، سرینا ہوٹل، سمنگلی روڈ، یہ سارا کنٹونمنٹ ہے، تو مطلب وہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ تو وہی اثرات ہے کہ یہ ملک ٹوٹے گا، یہ پہلے آدھا ٹوٹ گیا نا، ابھی آدھا ابھی اور ٹوٹے گا، میرا خیال ہے پنجاب رہ جائے گا۔ چائنا اس وقت بیک بون ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بڑے عرصے سے بند ہے، اور میں نے اس کے اوپر گزشتہ روز ایک پروگرام بھی کیا ہے۔ چائنا اب جو ہے وہ اپنی گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کے اندر پاکستان کو لے آیا ہے، اور سائن انگوٹھا انہوں نے اس سے کروا لیا، اور یہ امریکہ جا کے پوچھنے گئے ہوئے تھے، امریکہ تو راضی نہیں ہوگا، امریکہ کہتا ہے کہ امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ویسٹرن کنٹریز بھی کہتی ہیں کہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا، چائنا بھی کہتا ہے کہ نہیں چل سکتا تو نہیں چلے، لیکن ہمیں اب پاکستان کی، ہم نے ان کو بے تحاشا پیسہ دیا ہے، لیکن چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی سیکیورٹی پاکستان کی فوج نہیں کر سکی۔ اب چائنا کا جو کردار ہے وہ خاص طور پہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا جو کردار ہے وہ بلوچستان کے اندر سب سے زیادہ ہے، اس میں سینڈک سے وہ سونا نکال کے لے کے جا رہے ہیں کاپر کے نام کے اوپر، اور اس کے علاوہ جتنا بھی معدنیات ہیں، ریئر ارتھ ایلیمنٹ ہے، وہ بھی بلوچستان سے اٹھایا جا رہا ہے، گوادر ان کے پاس ہے۔ چائنا کا جو کردار ہے وہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور فوج کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہے وہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان کی فوج آپ کو چائنا کے ساتھ جو ہے وہ مخلص سنسیئر نظر آتی ہے، یا نہیں یہ کوئی اور ہی گیم چل رہی ہے؟ عادل صاحب، چائنا کا مفاد، اس کا مفاد صرف اکانومی ہے، اس کا مفاد صرف بزنس ہے، اس کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ یہ اکانومی میری راجہ عادل کے ساتھ صحیح کامیاب ہو سکتی ہے یا شاہد قاضی کے ساتھ، اس کا مفاد صرف اپنی اکانومی ہے، اس کو نہ جنگوں میں دلچسپی ہے، اس کو نہ فوجیوں میں، یہ جو ہم سنتے تھے کبھی وہ اپنی فوج بھیج رہے ہیں، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اپنی اکانومی مضبوط کر رہا ہے۔ اگر چائنا یہ بات سمجھ گیا، جو کہ 50% وہ آلریڈی سمجھ گیا، اگر چائنا یہ بات سمجھ گیا کہ پاکستان یا پنجاب یا نواز شریف یا پاکستان کی فوج کے بجائے میں اگر بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھوں تو میری اکانومی پھل پھول سکتی ہے، تو چائنا ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا اپنا شفٹ کرنے کے لیے۔ مطلب اگر اس کو یہ نظر آتا ہے کہ میں بلوچوں کے ساتھ کاروبار کروں، میں افغانستان کے ساتھ کروں، افغانستان کے ساتھ انہوں نے شروع بھی کر دیا چائنا نے، جہاں ان کو سیکیورٹی بھی مل رہی ہے، پیس بھی مل رہا ہے، اور وہ چاہ بھی رہے، تو چائنا کا مفاد صرف اور صرف اپنی اکانومی ہے۔ اب وہ اکانومی کو فائدہ بلوچ دے یا جنرل عاصم دے، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ نہیں پاکستان کی فوج تکڑی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اگر وقت آیا وہ بلوچوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، جیسے افغانستان میں بیٹھے، وہ بلوچوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، ہم پاکستان فوج کا عمل دخل بالکل نہیں لائیں گے، ان سے بالکل کچھ نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ یہ پھر بلوچوں کا فیصلہ ہے، یہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور، جو بلوچ ہیں، جو واقعی میں سرکردہ لوگ ہیں، وہی پھر فیصلہ کریں گے کہ بھائی ہم نے چائنا کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا ہے۔ پاکستان اس خوش فہمی میں نہ رہے، فوج اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ چائنا ان کا دوست ہے تو وہ سب کے اوپر چڑھ جائے گا، بلوچوں کو کچل دے گا، فلاں کو کچل، نہیں، چائنا ایسا نہیں کرے گا۔ چائنا کو اپنی اکانومی چاہیے، اس کا مفاد صرف اور صرف کاروبار میں ہے، اس کا مفاد جنگوں میں نہیں ہے۔ آپ خود مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس بارے میں۔ تو پھر جب چائنا انوالو ہوتا ہے تو امریکہ ظاہری بات ہے وہ بھی انوالو ہو جاتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ چائنا کو اپنا مفاد یہاں پہ بلوچستان کے اندر ملے۔ پاکستان کی فوج سارا کچھ انڈیا کے اوپر ڈالتی ہے کہ انڈیا جو ہے یہ بلوچوں کو سپورٹ کرتا ہے، BLA کو سپورٹ کرتا ہے۔ کلبھوشن جادو کو ہم نے جا کے پکڑ لیا تھا، اسی چکر کے اندر وہ وہی ریل دوبارہ بار بار چلاتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر جو ہے آپ کو بین الاقوامی ایکٹرز انڈیا اور امریکہ کا کردار جو ہے وہ کیا نظر آتا ہے، اور کیا بلوچ اتنے تگڑے ہیں کہ وہ براہ راست چائنا کے ساتھ ڈیل کر سکیں، یا براہ راست امریکہ کے ساتھ ڈیل کر سکیں، یا ان کو کون سا ملک یہاں پہ واقعی انڈیا سپورٹ کر رہا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نہیں سپورٹ کر رہے، اگر کبھی کیا بھی ہے تو آپ نہیں کر رہے۔ کیا اس کے اندر کی انٹرنل ڈائنامکس کے اوپر کیا انسائٹ ہے آپ کی؟ دیکھیں، یہ تو عام بلوچ، اور میں خود بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر انڈیا بلوچوں کو سپورٹ کرتا تو بلوچستان کب کا آزاد ہو چکا ہوتا۔ وہ اپنی پولیٹیکل سیاسی جلسوں جلوسوں اور کیا بولتے ہیں انتخابات کے لیے بلوچستان کا نام یوز کر لیتے ہیں۔
اگر وہ بلوچستان کو، بلوچوں کو، آزادی پسندوں کو سپورٹ کرتے تو بلوچستان آزاد ہو چکا ہوتا، لیکن نہیں کر رہے. آپ نے مجھ سے پوچھا امریکہ اور چائنا کے بارے میں. اگر چائنا بلوچ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوگا، امریکہ 2 قدم اڑ کے جا کے تیار ہوگا چائنا کو نہ آنے کے لیے، کیونکہ جو پاکستان ایز اے ملٹری گیریزن جو بنا ہے ملک، وہ تو کمیونزم کا انفلوئنس روکنے کے لیے بنا تھا نا. تو جب ان کا مین جغرافیہ جو ہے بلوچستان، اگر وہ ان کے ہاتھوں سے نکلتا دکھائی دے گا کہ یار ہم تو کمیونزم کو روک رہے تھے، تو وہ تو کمیونسٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کے کاروبار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو امریکہ پھر اس سے ڈبل آفر کرے گا. فار ایگزامپل وہ بولے کہ بھئی ہم آپ کو 7 بلین کا پروجیکٹ دیتے ہیں بلوچوں کو ڈائریکٹ، امریکہ کہے گا میں 10 بلین کا دیتا ہوں. تو یہ تو پھر مفادات کی جنگ ہوگی. اس میں پھر یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے مفادات کے لیے خدا نخواستہ بلوچستان کو ایک گندی شکل میں دھکیل سکتا ہے، جنگ میں دھکیل سکتا ہے. فائنل کوسچن شاید قاضی صاحب، بلوچستان کی جو اس وقت سچویشن ہے، وہ ہمیں جو ویژولز آ رہے ہیں وہ تو بڑے خطرناک ویژولز آ رہے ہیں. ایم آئی کی اپنی رپورٹنگ کے مطابق پورا بلوچستان جل رہا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان کی فوج اور راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. عاصم منیر کہتا ہے یہ 1500 لوگ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. اس کا سالہ آ کے کہتا ہے پورا بلوچستان ایک ایسے چوکی مار ہے. ایکچوئل گراؤنڈ سچویشن کیا ہے بلوچستان میں انسرجنسی کی، بغاوت کی؟ ایکچوئل سچویشن کیا ہے بلوچستان کے اندر سر؟ بالکل کسی قسم کے جذباتیات کو سائڈ پہ رکھ کے ایکچوئل کیا سچویشن؟ 100% سر. آپ کوئٹہ سے نکلو، آپ صرف کٹکوچا کراس کرو. کٹکوچا مستونگ سے پہلے آتا ہے. آپ کٹکوچا کراس کرو، اس کے بعد آپ کلمے پڑھو گے فی امان اللہ، میرا اللہ حافظ ہے. کیوں؟ اس کے بعد سے حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے. اس کے بعد سے حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے. کوئٹہ آپ نے بولان کراس کیا، وہ پاس کیا لکھ پاس، اس کے بعد سے حکومت کی رٹ نہیں ہے. آپ اسی طریقے سے دوسری طرف چلے جاؤ، یہ نوشکی وغیرہ کی طرف، وہ بھی لکھ پاس کراس کر کے ہی آپ کو جانا ہوگا. حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے. حالت یہ آ گئی ہے. بچہ جو ہے وہ بی ایل اے کو یا دیگر تنظیموں کو خوش آمدید کہتا ہے. آپ نے خود دیکھا ہے وہ تصویریں، وہ روڈ بلاک کرتے ہیں، لوگ جا کے سیلفیاں لیتے ہیں ان کے ساتھ. پاکستان فوج کو دیکھتے ہیں دور بھاگتے ہیں یا پتھر مارتے ہیں، بھاگتے ہیں وہ لوگ. یہ حالت آ گئی ہے نفرت کی. ابھی میرے دوست سے باتیں ہو رہی تھی جو جس کے پاس فوجی گئے تھے اور اسے ایفیڈیوٹ لیا. ابھی میرے سے اس سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ میں نے لکھ کے دے دیا کہ میرا شاید قاضی سے کوئی تعلق نہیں. تو میں نے اس کو بولا کہ یار سچویشن، کہتا ہے ہر بندہ 99.9% جس سے تم بات کرو وہ نفرت سے گالی دیتا ہے. روڈ چلتے ہوئے نا فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو گالی دیتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آئی ایس آئی اور ایم آئی کی جنگ شروع ہے، اندرونی اختلافات شروع ہے. جی، جتنے بھی یہ لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، پیسے کی تقسیم کے اوپر جھگڑا ہے اصل میں. تو پیسے کی تقسیم یا طاقت کی تقسیم، میں تو کوئی طاقت کی تقسیم سمجھتا ہوں. طاقت سے پیسہ ہی آتا ہے نا سر. بھتہ کون لے گا؟ ابھی آئی ایس آئی والے لیتے ہیں تو ایم آئی والے کہتے ہیں ہمارا ان کے برابر آگے، ہمیں بھی اتنا ہی چاہیے. ہمیں بھی چاہیے. جھگڑا تو اس چیز کا ہے. یہ جتنے بھی لوگوں کے گھروں پہ جا رہے ہیں، یا جیسے میرے دوستوں کے پاس گئے، یا جیسے میجر نعمان نے مجھے فون کر کے دھمکی دی، یہ ساری کاروائی ایم آئی ڈال رہی ہے. دوسری طرف آئی ایس آئی جو ہے وہ اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہے. تو اس وجہ سے میں جب بڑے بڑے پولیس افسران سے بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمارا ذہن مانتا ہی نہیں ہے، ہم مان ہی نہیں سکتے. 25 سال 20 سال 25 ہمارے پولیس میں ہو گئے. یہ صورتحال جو ہے نا، یہ کسی اور ہی طرف اشارہ کر رہی. کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ادھر ان کے ہاتھ سے بلوچستان نکلتا جا رہا ہے. یہ اب اللہ معاف کرے، یہ بلوچ روز بروز طاقت پکڑ رہے، روز بروز. آپ دیکھیں نا، یہ اپنے کٹ پتلیوں کو، محمود خان اچکزئی کو، نواب ایاز جوگزئی کو، ان کو ابھی لیا ہے پشتون اور بلوچ کو لڑانے کے لیے. اب اندازہ کرو. ابھی آپ میرے ایک دو دوست نے کہا کہ آپ پلیز اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، یہ پشتون اور بلوچ کو لڑانے کی سازش ہو رہی ہے. پشتون اور بلوچ اس لیے وہ تو ہم نے پہلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ پشتونوں کو تو ایز اے ڈیموگرافک چینج بلوچستان کے اندر لایا گیا تھا تاکہ بلوچوں کا مقابلہ کیا جا سکے وہاں پہ. اور پرو اسٹیبلشمنٹ جو ہاتھ مضبوط پنجابی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کیے ہیں، وہ تو پشتونوں نے ہی کیے ہیں بلوچستان کے اندر، جو جن کو لایا گیا ہے. کیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ آپ کا یہ سوال یا میں نہیں سمجھو گا، کیونکہ لوگوں نے کافی کامنٹس کیے. اس نے کہا کہ آپ کا مطلب کیا ہے پشتونوں کو لایا گیا ہے؟ جو پشتونوں کے جو جغرافیائی اپنی جگہ ہے نا، پشتون وہاں کے ہیں ہی.
اس میں سر کوئی ایف شک نہیں سی ہے. سر ایف سی چلاتی ہے ہاں اگر وہ بلوچستان کو, آپ اس تو کی ایف بات سی کر رہے میں ہیں جو بالکل. پشتونوں کو ٹرائبس کو لایا گیا ہے وہ بلوچستان ہاں سے تو نہیں لایا گیا نا, وہ نہیں کے نہیں پی نہیں کو نہیں اٹھا سر. کے لایا گیا نا. اب اور جیسے پھر ان کو پشتون علاقے ہیں نا, ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں پہ آباد بھی کرواتے ہیں نا, ان کو وہاں پہ شادیاں ہو بات بھی جاتی ہیں, کرواتے ہیں, بالکل صحیح. آپ ان کی ڈیموگرافک بات کر چینج رہے ہیں کرواتے ہیں کیونکہ نا. لوگوں نے کامنٹس میں پوچھا تھا مجھ سے نا. تو جی جو بلوچستان کے جو اوریجنل جو پشتون ہے, جو روب کا علاقہ ہو گیا, لورلائی کا ہو گیا, زیارت ہو گیا, قلعہ سیف اللہ ہو گیا, پشین ہو گیا, یہ پشتون بیلٹ ہے. تو وہ تو ہے ہی وہیں کے. اب ان کو جیسے قلعہ سیف اللہ ہے, ان کو لڑانے کے لیے ان لوگوں کو آگے لایا ہے. چمن قلعہ عبداللہ کی سیٹ سے محمود خان اچکزئی آتا ہے, وہ علاقہ پشتونوں کا ہے. پھر قلعہ سیف اللہ میں ایاز جوگزئی ہے, وہ پشتونوں کو ابار رہا ہے. یہ سازش اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتی کہ بلوچوں میں, پشتونوں میں اتنے گہرے رشتے ابھی ہو گئے ہیں. میرے کئی دوستوں کی جو بیویاں ہیں وہ بلوچ ہے, میرے کئی دوستوں کی جو بیویاں ہیں بلوچ دوستوں کی وہ پشتون ہیں. اس میں ہزاروں اگزامپل دے سکتا ہوں. کون اپنے خاندان اپنے خون سے لڑے گا؟ یہ ان کی خوش فہمی ہے. مگر ان کے یہ جو کٹ پتلیاں ہیں یہ اسی گیم کے لیے استعمال ہو. میں ہزار باتیں کر سکتا ہوں ایاز جوگزئی کے بارے میں. کبھی اس کو ایم این اے بنا دیتے ہیں, ایم این اے بھی رہا ہے, کبھی ایم پی اے بنا دیتے ہیں, پھر سینیٹر بنا دیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے MP5 گن کی, اس کی ISI کی پرمٹ دیکھی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی لینڈ کروزر کی ISI کی پرمٹ دیکھی ہے. ہزار دفعہ میرے کو گالیاں دے, اختلاف کرے, کچھ بھی کرے, یہ سارا خاندان ایک ہے. میں کھل کے بولوں گا کہ ہاں بھائی یہ فوج کے پالے ہوئے ہیں, ہمیشہ طاقتور کے آگے یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے سپورٹ میں. فائنل کوسچن, ایک دن پہلے احمد مستی خان صاحب کے ساتھ ہمارا انٹرویو تھا. جی دیکھا اور میں نے. جی انہوں نے ایک الزام لگایا کہ جس طرح بنگلہ دیش میں ایک ریپ کو ایز اے ویپن استعمال کیا گیا تھا, اسی طرح اب بلوچستان میں بھی جو ہے وہ ریپ کو, جناب الجبر کو ایک ہتھیار کے طور کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے بلوچوں کو توڑنے کے لیے, اور صرف بچیوں کا نہیں بچوں کا بھی ریپ کیا جا رہا ہے. کیا یہ الزام سچ ہے؟ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جی بالکل سچ ہے, بالکل سچ ہے. آپ خود ہی سوچیں نا کہ بلوچ لڑکیاں بندوق کیوں اٹھا رہی ہیں. آپ سوچیں نا کہ مطلب کیا ان کو ایسی پرابلم ہوئی جو میں نے اپنے پروگرام میں بولا نا, آپ نے ان کے اوپر سارے راستے بند کر دیے ہیں, ان کے پاس اور کیا راستہ ہے. تو یہ سارے واقعات نا, اس ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے. آپ بلی کو بھی کمرے میں بند کر دو, وہ بھی جپٹے گی آپ کے اوپر. تو وہی والی اگزامپل ہے کہ جب آپ اتنے گنونے حرکتیں کرتے ہو, اتنی گنونی چیزیں آپ کرتے ہو, آپ کے سامنے ڈاکٹر شازیہ کا کیس آپ کے سامنے. یہ شاید بھائی اللہ کی فوج نہیں ہے. یہ اللہ کی فوج جو ہے یہ کیوں اس طرح کر رہی ہے؟ یہ کس سوچ کے تحت کر رہی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس حساب سے اللہ کی فوج ہے سر؟ یہ کس حساب سے اللہ کی فوج ہے؟ ان کا پورا سٹرکچر برٹش آرمی کے اوپر ہے. کس وجہ سے میں نے تو نہیں دیکھا. ایڈوانس ہے سر برٹش آرمی, اب تو وہ چینج ہو گئی ہے. برٹش آرمی, آپ کلونیل آرمی کی بات کریں, جب کسی اور علاقے میں جا کے قبضہ کر کے کوئی فوج بیٹھتی ہے تو اس کی سوچ الگ ہوتی ہے. یہاں برٹش آرمی میں جو انڈیا کے اندر جو لوگ کام کر کے آئے تھے ان کو جو ہے بتایا جاتا تھا کہ یار یہ ضرورت سے زیادہ جو ہے نا یہ ظالم قسم کے لوگ ہیں, تو ان کو نارمل جابز کے اوپر نہیں رکھا جاتا تھا, ان کو بھی بدماشی والے کام کے اوپر رکھا جاتا تھا. اور یہ تو بدماشی یہاں پہ اس وقت ہو رہی ہے, تو اس کا انجام تو جو ہے وہ خدا ہی جانے کہاں پہ ہے. آپ کو شاید قاضی صاحب اگر لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا یوٹیوب چینل تو میں لنک کے اندر ڈال رہا ہوں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر, عزیز من لازمی سبسکرائب کیجئے. شاہد صاحب اس کے علاوہ کہاں پہ جو ہے فالو کیا جا سکتا ہے, آپ کو بتا دیجئے گا. میں ٹویٹر پہ موجود ہوں, ٹویٹر پہ بھی میرا اکاؤنٹ ہے @قاضی شاہد 786 786, اور ٹک ٹاک پہ بھی ہوں میں, اور اس پہ انسٹاگرام پہ بھی ہوں. انسٹاگرام پہ کوئٹہ بلوچستان کے نام سے ہوں, اور ٹک ٹاک میں ان نون کے نام سے ہوں. میرا اگلا پروگرام بھی یہ نامعلوم افراد کون ہیں اس کے متعلق ہے, اور اس میں بھی چونکا دینے والے واقعات ہوں گے. میرے خیال میں اگلے پروگرام میں ہمیں تو مسنگ پرسن کا جو کیس ہے اس کے اوپر بات لازمی کرنی چاہیے, لیکن کمنٹس میں عزیز ارحمن آپ بتائے گا کہ شاہد قاضی صاحب کے ساتھ اگلے پروگرام میں کون سا موضوع تفصیل کے اندر ڈسکس آپ چاہیں گے کہ کیا جائے. بہت بہت شکریہ شاہد قاضی صاحب آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ جی, تھینک یو جی. اللہ حافظ.